हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहू समिय्या व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी इंसान का इबादत पे दिल ना लगता हो, नेक अमाल में दिल ना लगता हो, या कभी कभार नेक अमाल करे और ज़्यादातर छोड़ दे, तो इस आयत करीमा की बरकत से अगर इसको वजीफ़े के तौर पे पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे इबादत पर कायम दायम रखेगा। और अगर कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, मर्द औरत कोई भी, या अगर वो दीन से, इबादत से जान छुड़ाएं, नमाज से, कुरान से और इसी तरह इस्लामी जो भी शिआर हैं उनसे, तो इस आयत के वजीफ़ा करने से अल्लाह ताला उनको इबादत का लुत्फ़ और चाशनी अता फरमाएगा। आज चूँकि हमें इबादत में मज़ा नहीं आता, मोबाइल हम खोलते हैं तो हमारे घंटों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब हम मोबाइल पे आप देखिए, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा, छोटा बड़ा, कोई भी मोबाइल पे कोई भी काम की चीज़ नहीं जिससे इंफॉर्मेशन मिले या कोई ईमान में ताज़गी आए या फिर इंसान का कोई इल्म में इजाफा हो, वो चीज़ नहीं। फजूल चीज़ें देखते 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 पूरी रात गुजर जाती है, बंदे को लुत्फ आ रहा होता है, शैतान जो वो काम दिखा रहा है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो किरत थोड़ी सी लंबी इमाम की हो जाए तो इंसान को खारिश होनी शुरू हो जाती है, मच्छर काटने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मोबाइल देखते हुए मच्छर कोई नहीं काटता। और आप नोट कर लें कि अभी एसी लगा हुआ है, यहाँ भी आप लंबी किरत होगी तो आपको मच्छर काटने शुरू हो जाएंगे, वो शैतान होता है। और आप पंखे के बगैर मोबाइल को लेकर लेटे हो तो पता ही नहीं चलेगा कि पंखा भी चलाओ भाई। अम्मा अगर कहेगी बेटे को, बेटी को, और बगैर पंखे के लेटे हो, लाइट के बगैर लेटे हो, पता ही नहीं चला। खाना भी नहीं खाया, ठंडा हो गया, चाय भी ठंडी हो गई है। होता है ऐसे या नहीं? क्योंकि वो है शैतान का, ये रहमानी काम। यहाँ शैतान रोकता है, वहां थापड़ी देता है, और लगे रहो और लगे रहो। अब ये बीमारी जो मोबाइल की है ना आज के दौर में, उसके लिए ये वजीफा बड़ा तीरे बहदफ है। क्योंकि मोबाइल पे तो इस्तकामत है और इबादत में इस्तकामत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बल अअमालु इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह को महबूब वो अमल है जो हमेशा किया जाए, जिसमें दवाम हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये नहीं शब बरात आई तो पूरी रात जाग गए, रमज़ान की कोई 27वीं रात आ गई, पूरी रात जाग गए, शब मेराज आई, पूरी रात जाग गए, उसके बाद सोए फजर भी गई, जोहर भी गई, असर भी गई, पूरा साल पता ही नहीं नमाजों का। ओ जी मैंने शब बेदारी करनी है, मर्द औरतें कह रहे। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि आप एक रात जागें और 20-30 रातें नमाज ही ना पढ़े, ईशा भी पढ़े बगैर सो जाए। बल्कि फरमाया अल्लाह को वो अमल महबूब है जो दवामी हो, दायमी हो, रोज हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। हम एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के पास गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे अफ्रीका के किसी मुल्क में। हम उन्हें तलाश करके गए तो पता चला ये बहुत अल्लाह के नेक बंदे और अहले इल्म हैं। तो मेरे साथ एक बंदा था, तो वो बहुत सवाल करता था उनसे। तो वो उनसे कहने लगा, हजरत मुझे कोई वजीफा बता दें जो मैं हमेशा किया करूं। उन्होंने कहा रोज पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 मरतबा। उसने कहा 500 बार पढ़ता हूँ रोज। लोग ऐसे ही कहते हैं ना। आज मैं उनको वजीफा बताता हूँ, ओ ये तो हम 1000 बार पढ़ते हैं रोज। मैं कहता हूँ 200 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। तो अब उसने भी यूं कहा, तो उन अल्लाह के वली ने उसको देखकर कहा, मैं वो अमल बता रहा हूं जो अकल है, कलील है, छोटा है, लेकिन तुमने इस पे दवाम रखना है। ये ऐसा अमल है कि तुम ये चुटकियों में पढ़ लोगे, तुम्हें कोई दिन नागा नहीं होगा कि जी 100 बार पढ़ना है, ये तो चलो अभी बैठ के पढ़ लेता हूँ। और जब 500 बार कहते हो मैं पढ़ता हूँ तो कभी नागा भी हो जाता है, जी नागा हो जाता है, कभी नहीं पढ़ पाता।
جب بزنس میں مصروف ہوتا ہوں. کہا پھر یہ تو عمل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل، اب دیکھیں دفتر والا کس کو کہتے ہیں؟ جو روز آفس جائے. دکاندار کس کو کہتے ہیں؟ جو روز دکان پہ جائے. اب یہ نہیں کہ ایک دن دکان گیا 10 دن گیا ہی نہیں، اسے دکاندار کہیں گے، اب آفس والا کہیں گے. اب ایک بندہ نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اسے نمازی نہیں کہیں گے. روزہ دار کس کو کہتے ہیں؟ جو 30 دن یا 29 دن مہینے کا پورا روزے رکھے. مکمل کرنے والا وہ ہوتا ہے اس نام سے منسوب. نمازی ہے جی. کیا نمازی ہے؟ نماز پڑھتا ہی 1-2 ہے، کبھی ٹائم مل جاتا ہے پڑھ لیتا ہے. عمل بھی وہ کریں، چھوٹا وظیفہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، رات کو 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیں، نہ پڑھیں، چاہے آپ فرض نمازیں پوری کریں لیکن دوام رکھیں. یہ تھوڑا بھی اللہ کو آپ کا ہر دل عزیز ہے اور یہ آپ کو بہت اوپر لے جائے گا، بلند مقام. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان کیا، ایسی قدرت والی آیت ہے اللہ کی سمجھا دینے والی کہ اللہ ہے کون. اللہ نے پہلے اپنے لفظ رب سے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ رب تمہارا کون ہے. تم ڈرتے ہو SHO صاحب، DC صاحب، IG صاحب، تم ڈرتے ہو عہدوں سے. لوگوں کے عہدوں سے ہی ڈرتا ہے نا بندہ، ورنہ کہ یوں کپڑوں میں بیٹھا ہو کیا پتہ چلتا ہے. تو مجھے یاد ہے میرے پاس ایک صاحب آئے ابھی اس سال رمضان نہیں، پچھلے رمضان میں. تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. میں کراچی سے آ رہا ہوں، تو یہاں پر ہم باہر آئس کریم تراویح کے بعد کھلاتے تھے. تو آئس کریم کھا رہے تھے تو یہاں کے پنڈی کے کسی تھانے کے SHO صاحب ہیں، وہ آگے کہ ساتھ بیٹھ کے ان کو بھی آئس کریم کھلائی. یہ بھی وردی مطلب سول کپڑوں میں تھے، دوسرے بھی ویسے ہی کراچی سے آئے تھے. میں ان کو جانتا نہیں تھا اتنا، بس مجھے بار بار کہہ رہے تھے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں یہاں آیا ہوں اسلام آباد. تو پھر میں کمرے میں لے گیا، وہاں ہم بیٹھے. تو میں نے ان کو بتایا یہ یہاں اس پنڈی کے اس تھانے کے SHO ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا. تو بڑی انہوں نے ان کو جیسے اچھی طرح ملے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بھی اسی محکمے میں ہوں. انہوں نے کہا آپ کیا ہیں؟ کہا میں DPO ہوں سندھ کے ایک ضلع کا. تو اچھا وہ یوں ہو گیا ایک دم. اب مجھے وردی میں پتہ ہی نہیں کہ جس کو میں تعارف SHO صاحب کا کرا رہا ہوں وہ خود DPO ہے اور آن ڈیوٹی ہیں اور بہت اچھی جگہ کراچی میں. تو اب دیکھیے وردی میں نہ ہو تو بندے کی پتہ نہیں چلتا کون بیٹھا ہے، کس طرح بیٹھا ہے. طاقت کا پتہ چلتا ہے جب بندے کا رینک پتہ ہوتا ہے، اس کا عہدہ پتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طاقت کو دیکھنا ہے تو آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، وہ چیزیں دیکھو جو کوئی سائنسدان، کوئی دنیا کا انسان اس طاقت کو نہیں جو ہے ان چیزوں کو بنا سکتا. رب السماوات، آسمان کا رب کون ہے؟ فرمایا رب ہوں میں، بنانے والا ہوں. بنانے والا خالی نہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنے والا ہوں. سورج کی ضرورت کیا ہے، چاند کی کیا ہے، کہکشاؤں کی کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے اس ساروں کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر فرمایا رب السماوات والارض، اور زمین کا اور زمین کے اندر ہر چیز کا. یہ درختوں کو کیا چاہیے، یہ پھلوں کو پھولوں کو کیا چاہیے، یہ پہاڑوں کو کیا چاہیے، سمندروں کو کیا چاہیے، سمندر کے اندر جو ہے ان کو کیا چاہیے، زمین کے اندر تخت سرا تک سب کا رب کون ہے؟ اللہ نے کہا میری طاقت دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کس کے آگے سجدہ کرتے ہو، تم کس کے آگے روتے ہو. تم یہ چھوٹے چھوٹوں کے سامنے رونا چھوڑ دو، میری مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو. تمہیں پتہ چلے کہ تم ایک طاقت کے پیروکار ہو، ایک طاقتور کے تم بندے غلام ہو. تم کسی عام کے نوکر نہیں ہو بلکہ کس کے نوکر ہو؟ اللہ کے. پھر فرمایا وما بینہما، اور یہ بیچ میں جو کچھ ہے اس کے اندر، یہ درخت ہیں، ہم ہیں، جنگلات میں رہنے والے جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، بیچ میں جو کچھ ہے اس سارے کا پالنے والا بھی میں ہوں، اللہ کہتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا اب بتاؤ مجھے تمہیں میری طاقت کا پتہ چلا، فاعبدہ، پس میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھو، مشکل کشا نہ سمجھو، کسی کو میرے علاوہ طاقتور مت سمجھو. فاعبدہ، خالی عبادت نہ کرو
کہ بس نماز پڑھی سجدہ ادھر کیا، باہر جا کے قبروں میں بھی سجدہ کر لیا، یہاں اللہ سے مدد مانگی، باہر جا کے کسی اور سے ہی مدد مانگی، کہا نہیں، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، پھر میری عبادت پر ڈٹ بھی جاؤ۔ وَاسْتَبِرْ، یہ جملہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ قرآن پاک نے، اب یہ میں تو آپ کے سامنے گلدستہ نکال رہا ہوں نا آیتوں کا، سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکال کے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو اتنا قرآن سمجھ آ رہا ہے جتنا شاید 100 سال کی عمر میں بھی سمجھ نہیں آتا کسی کو۔ اللہ نے کیا کہا، یہ جملہ میں خود حیران ہوں اللہ کے انداز پہ۔ آپ دیکھیے نا، اللہ کہتا ہے، ایک تو جملہ آپ نے سنا فَاعْبُدْهُ، عبادت کرو میری، یہ تو سمجھ آ گئی، آرڈر ہے، یہ حکمن ہے، فَاعْبُدْهُ، پس فا کا جملہ بتا رہا، پس، بس اور کوئی نہیں، پس میری ہی عبادت کرو، لیکن خالی عبادت نہ کرو کہ ادھر بھی ادھر بھی، یہ نہیں ادھر کچھ ادھر کچھ، یہاں ٹوپی سر پہ، باہر جا کے پھینک کے نکل گئے اور پھر لوگوں کو ٹوپی کرا رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں نا۔ پھر ٹائم ملتا ہے تو نماز، ابھی ٹائم نہیں ہے، چلو ابھی گاڑی کھولی ہوئی ہے، ابھی جو ہے نا میرے پاس گاہک بیٹھا ہوا ہے، ابھی ڈیل ہو رہی ہے، پڑھ لوں گا جائیں، نہیں، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، پس مشقت میں بھی ڈٹ جاؤ میری عبادت پر۔ امام المفسرین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھا کہ جتنی مشقت چاہے آئے اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑو۔ اب یہ ڈٹ جانے کا اللہ نے آرڈر دیا، پھر آگے اللہ نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا، یہاں پہلے صفت ربانی کو بیان کیا، بندے کو، باپ کو جو ہے کہتا ہے ابا، ڈیڈی بھی کہتے ہیں، اچھا آپ جو ہے نا ماں کو بھی اس طرح لفظ، لیکن باپ پالنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کی صفت پالنا کو انسان زیادہ سمجھتا ہے۔ تمہیں کون پالتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے ابا۔ کھانا کون کھلاتا ہے، کون لے کر آتا ہے چیزیں؟ ابا۔ چونکہ بار بار ذکر کرتا ہے نا بچہ، اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہ مجازی تمہارا پالنے والا ہے جس میں تم کسی کو شریک نہیں بناتے، جو مجازی آپ کا پالنے والا ہے، حقیقی نہیں ہے باپ۔ حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہتا ہے مجازی میں تم شریک نہیں بناتے، تمہاری غیرت بدنی گوارا نہیں کرتی، تو میرے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ تمہاری غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی ہے کہ رب کے ساتھ بھی شریک نہ بناؤ، اب کے ساتھ بھی شریک نہ بناؤ۔ جو غیرت مند بندہ اب کے ساتھ بھی شریک نہیں بناتا، اور غیرت مند بندہ رب کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ غیرت ہے، غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے خالی کہ بس جی فلاں مسلک، نہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، افریقی ہو، امریکی ہو، یورپین ہو۔ ہم نے تو جنگلوں میں افریقہ کے، ہم نے دنیا کے ایسے سے لوگ دیکھے ہیں جو جاہل ترین اور بدو ترین لوگ ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، لیکن وہ بھی اب کے اندر مداخلت کسی کی، شراکت کسی کی گوارا نہیں کرتے، لیکن رب میں شریک بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب اب میں نہیں بناتے تو رب میں بھی نہ بناؤ۔ تو اللہ نے آگے ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں شکوے کا کہہ دیا، جملہ شکوہ۔ اللہ نے فرمایا تم جو اللہ کے علاوہ سجدے کرتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، کسی کو طاقتور سمجھتے ہو، هل تعلم له سمیہ، بتاؤ تو صحیح کیا تم نے اس جیسا نام کسی کا دیکھا ہے؟ اس جیسی شان کسی کی دیکھی ہے؟ اس کی طرح کا نام سنا ہے کبھی تم نے؟ اب یہ حیرت والی بات ہے کہ دنیا عرب نے لات نام رکھ لیا، عزا نام رکھ لیا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر یہ برے صغیر میں اس وقت بھی شرک تھا بہت زیادہ، اور دنیا میں شرک تھا۔ جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں کفر اور شرک ہی تھا، بتوں کو سجدے ہوتے تھے، لیکن دنیا میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اپنے بت کا نام اللہ رکھا ہو۔ اللہ نہیں رکھا کسی نے، باقی سارے نام رکھ لیے، لیکن اللہ نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، تم نے کبھی سنا ہے کہ اللہ نام ہی کسی نے رکھا ہو؟ یا کہ تم کو نہیں جی برے صغیر میں ایک بت کا نام اللہ تھا تو لوگ اللہ کو مانتے تھے؟ کہا نہیں، اللہ نام میرے علاوہ ہے ہی کسی کا نہیں۔ اور جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات میں ایک ہستی ہوتی ہے جو کائنات پورے کی مالک ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، اور وہ قدرت ایسی ہے کہ زمین و آسمان اور اس کا بیچ سارا اس کی دسترس میں ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے انس و جن، ان استطاعتم، اگر تم نکل سکتے ہو میری جاگیر سے تو نکل کے دکھاؤ۔
میری جاگیر ایسے پھیلی ہوئی ہے کہ تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اب تو عبادت کرو اور ڈٹ کے کرو، ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ بدلو نہیں کہ جہاں گئے حلیہ چینج کر لیا، عقیدہ چینج کر لیا۔ عقیدہ اتنا مضبوط رکھو کہ طوفان بھی آ جائیں آپ کا عقیدہ بگڑے نہیں، بٹکے نہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے ادھر گئے تو عقیدہ چینج، یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی دین پہ اس کا استقامت نہ ہو، اچھے کاموں پہ اس کو، ابھی بعض لوگ ایسے بہت ہیں میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم غلط کام چھوڑ دیں لیکن پھر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ تیر بہدف ہے۔ یا آپ کسی کو چھڑوانا چاہتے ہیں یا خود کوئی چھوڑنا چاہتا ہے غلط چیز، کوئی بھی غلط عادت، یا وہ عبادت میں چاہتا ہے میرا دل لگ جائے، مجھے ایسے مزہ آئے کہ جس طرح صحابہ اکرام جب تلاوت کرتے تھے تو انہیں تیر بھی لگ جاتا تھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا یہاں پہ، اندر چلا گیا۔ اطباء نے کہا کہ آپ کو بیہوش کرنا پڑے گا۔ کہا بیہوش؟ تو اگر ہوش میں نہ آیا، بیہوشی میں مر گیا پھر؟ کہا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہا نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، جب میں سورہ فاتحہ شروع کروں گا تو تم نے میرا تیر کھینچ لینا ہے، نکال دینا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی، اس کے بعد تلاوت شروع کی، ایسے کھو گئے تلاوت میں کہ اطباء نے تیر کو کھینچ کے نکالا، وہاں پہ پٹی بھی کر دی، وہاں پہ جو میڈیسن وہ بھی لگا دی، سلام پھیر کے آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہو گیا کام؟ انہوں نے کہا جی جی آپ کا تو ہو چکا ہے، ہمیں تو مچھر ذرا سا کاٹ لے تو نماز پوری ہماری ادھر چلی جاتی ہے۔ اور یہ علی المرتضیٰ ہیں جن کو تیر بھی کھینچ لیا تو نماز میں پتہ ہی نہیں چلا، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق تھا، تبھی تو ان کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑوسی کہا۔ ایسے تو نہیں، ان کے ایمان جو ہے ان کے ماننے میں ہمارا قرار پایا۔ تو اب یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 65 ہے سورہ مریم کی، یہ آیت کریمہ پوری آپ نے پڑھنی ہے، پوری۔ رب السماواتی هل تعلم له سمیہ، پوری ایک آیت۔ یہ آپ 40 مرتبہ پڑھ کے اگر 20 دن تک کسی کو بھی کھلائیں پلائیں، اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں شغف دے گا، توفیق دے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے والا بنائے گا کہ اللہ کی ہیبت، طاقت پتہ چلے گی، اور محبت سے اللہ کی عبادت کرے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ اسے استقامت بھی دے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن پھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس آیت کو 40 بار دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ قرآن پاک جب تک تکمیل کو نہیں پہنچے گا اس کا دل بے چین رہے گا۔ ایک بندہ نمازی ہے، تھوڑا نماز پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ یہ آیت کریمہ زیادہ نہ پڑھے، صرف 11 بار پڑھ لے، وہ 11 بار پڑھ کے دم کر کے پی لیا کرے، دعا کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے نماز کی ایسی محبت دے گا کہ نماز پڑھے بغیر اسے بے چینی ہوگی، نیند ہی نہیں آئے گی، کوئی کام ہی اس کو کہے گا بس نماز پڑھنی۔ ابھی دیکھیں نمازی آدمی کتنا خوش قسمت ہے، اوہو ابھی ظہر پڑھی تو فکر مندی ہے، عصر پڑھنی ہے، فکر مندی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے کہتا ہے الحمدللہ آج کی نمازیں مکمل ہوئیں، کل تو اللہ زندگی دے گا تو فرض ہوگی۔ تو اب آج آپ کا قرضہ ادا ہے، آپ اللہ کے مقروض نہیں ہے، یہ آپ کو کیفیت اللہ دے دے گا، آپ کو فکر ہوگی اس کی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس کو ہونا کہ زور کے بعد اب عصر کا ٹائم ہے، بھائی عصر بھی پڑھنی ہے، فکر، مغرب بھی پڑھنی ہے، فکر، وہ بندہ یقین کر لے اس دور کے اندر مومن صادق ہے، بے شک چھوٹی موٹی غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں۔ پھر کوئی آدمی لڑکا یا لڑکی بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اچھی اسلام والی چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، تو ماں باپ اس کو 40 بار دم کر کے 20 دن تک پلائیں، یا غائب ہے تو دعا کریں، یا میاں بیوی میں کوئی ایسے ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ دے دے گا، دین کی سمجھ کی توفیق دے دے گا، اور اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو استقامت اللہ نے دی ہے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، اب وہ ان کا ہوتا ہے کہ سروزہ لگا لیا، چلہ لگا لیا، اور اس کے بعد آ کے غائب، بالکل مسجد سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، یا بعض کا ان کو وہ اعمال کی توفیق نہیں ملتی، تو وہ اگر اس کو 11 بار روز پڑھ کے پانی پہ پی لیا کریں، وہ جو نیک کام کیے، یا حج پہ گیا ہے، عمرے پہ، روزہ رسول پہ گیا، کعبے میں گیا، اب وہاں عبادت میں مزہ آ رہا ہے، ادھر آ کے ختم، نمازیں بھی ختم اور توفیق بھی ختم، تو وہ اسی طرح 11 بار روز دم کر کے پی لیا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں وہی نورانیت یہاں استقامت کے ساتھ دے گا۔ اور اسی طرح کوئی بھی اچھے ماحول میں، رمضان کا مہینہ آیا یا کوئی اور محرم کا مہینہ آیا یا کوئی ربیع الاول کا، آپ نے دیکھا بہت ماحول آ گیا ہے، اور اب آپ
یہی پورا سال رہے آپ کا، تو آپ 11 بار کم سے کم اسے پڑھ کے پانی پہ پی لیا کریں، دعا کر لیا کریں. یہ آپ روز پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو استقامت اللہ دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب